नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द फ़अस्बह हशीमन तज़रुहुर रियाह वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह काफ का मुताला कर रहे थे। 5 रुकू हमने पढ़ लिए थे आयत नंबर 44 तक। ये जो छठा रुकू है ये दर हकीकत यूँ समझिए कि जो इसका मरकज़ी मज़मून है या जो इसका उमूद है जो उसी से बहस करता है। यानी पहली जो 10 आयात थी उसमें ख़ास तौर पे जो उसकी इब्तिदाई आयात में इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया था कि दुनिया को हमने अट्रैक्शन दी है, इंसान इसकी तरफ राग़िब होता ही है। आखिरी 10 आयात में फिर जाके ये मज़मून बांधा गया कि जो इसी में गुम हो गए, सारी मेहनत उन्होंने इसी में लगा दी, गोया वो नाकाम हो गए। अब ये दरमियान में जो छठा रुकू है इसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि ये दुनिया की एक मिसाल के ज़रिए से दुनिया की हकीकत को खोला गया है। फरमाया वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन, इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल बयान कीजिए जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, अंज़लनाहु मिनस समाए, उतारा हमने बुलंदी से, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, तो नमी ज़मीन की जो नबातात हैं वो उससे रल मिल के उग आई, फ़अस्बह हशीमन, तो कुछ दिनों के बाद वो हो गई चूरा चूरा, तज़रुहुर रियाह, जिसे हवा उड़ाती है, यानी वो भूस बन गया और उस भूस को हवा ने उड़ा दिया। ज़ाहिर है इसमें 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, फसल निकली, उभरी, जवान हुई, अपने पूरे जोबन पे आई, उससे फसल जो है ना अनाज हासिल कर लिया गया और बाकी ये कि वो चूरा बन के गोया उसको उड़ा दिया। ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया। तो इसी तरह एक जनरेशन आती है, वो जवान होती है, फिर ये कि वो पीली पड़ती है, जैसे फसल पीली पड़ती है तो ये सफ़ेद होना शुरू होते हैं बाल, और उसके बाद ये कि बंदा कब्र में उतर के वो ज़रा खुले मैदान में चूरा हो जाती है, ये कब्र में उतर के चूरा हो जाता है। तो ये बस वो 4 महीने में होता है, ये 60-70 साल में हो जाता है प्रोसेस मुकम्मल। ये अगर आप समझें तो ज़िंदगी की हकीकत ये है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़्तदिरा, और अल्लाह ताला हर शय पर मुक़्तदिर है, यानी कादिर है, वो कर सकता है, जो भी करना चाहे वो कर लेता है। फिर दोबारा अब यानी उसी ज़िंदगी के हवाले से अहम तरीन चीज़ें क्या हैं और उनकी हकीकत क्या है। दुनिया में सबसे अहम तरीन 2 चीज़ें जिनको बयान करता है कुरान, अल माल वल बनून, औलाद और बेटे। आज के ज़माने में आके बेटों की अहमियत भी कम हो गई है, माल की अहमियत ज़्यादा हो गई है। लेकिन पहले ज़माने में आपको मालूम है जब रियासत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, तहफ़्फ़ुज़ और कोई नहीं था, तो सहारा सबसे बड़े बेटे। एक तो बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन ये कि तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया भी वही है। कल किसी से लड़ना पड़े, कोई अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़े तो थाना कचहरी तो नहीं है, बेटे ही होंगे, जिसके होंगे वो अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर लेगा। ज़ोर बाजू से करना पड़ता था, लिहाजा बेटे बहुत, वही फ़ौज है, उसकी अहमियत है। तो अल मालो वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत, रौनक या कशिश या अपने तरफ खींचने वाली जो चीज़ें हैं वो माल और बेटे हैं। जो शुरू में आया था कि इन्ना जअलना माल अर्ज़ ज़ीनत लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने दुनिया को ज़ीनत दी है ताकि हम देखें कि ये जो है वो अमाल अच्छे कौन करता है, अच्छे अमाल वाला कौन है। अब बताया वो ज़ीनत की किन किन चीज़ों में रखी है, तो उनमें अहम तरीन माल और बेटे हैं। यही गाफिल कर देते हैं। इसलिए सूरह मुनाफिकून में आता है ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से ना गाफिल कर दें। तो इनकी तरफ मुतवज्जह होकर कहीं अल्लाह को भूल ना बैठो। इसका ये मतलब नहीं कि इनको छोड़ दो, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये फ़ी नफ्स ही बुरे हैं। मतलब ये है कि ये गाफिल कर लेते हैं, चौकन्ना रहना है, इस यानी इस रास्ते से गुजरते हुए होशियार रहना है, ये कहीं फिसल सकते हो। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, और बाकी रह जाने वाले वो नेक अमाल हैं जो बहुत बेहतर हैं तेरे रब के यहाँ, यानी उनका अजर मिलेगा, वो बाकी रहेंगे। ये दुनिया के लिए जो आपने मेहनत की, माल और औलाद के लिए जो मेहनत की, वो सारी यहीं पे रह जाएगी। हाँ, एक बात इसमें भी है, औलाद को भी अल्लाह का फरीज़ा समझ, अल्लाह की ज़िम्मेदारी समझ के पाला, वो मामला दूसरा हो गया। वो जैसे एक बात आती है ना, किसी ने कोई रोशनदान रख रहा था
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ روشن دان آپ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہتے روشنی کے لیے، ہوا کے لیے۔ تو فرمایا اگر یہ ساتھ یہ سوچ لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو اس کا اجر ہوتا ہے۔ تو بس اتنی ساری بات ہے، اس تھوڑی سی اپنی نیت کو اس میں جو ہے وہ سیدھ لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو باقی رہنے والے وہ نیک اعمال ہیں جو تیرے رب کے ہاں جن کا بہت اچھا بدلہ ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی وہ خیر عملا، اور جن سے توقع ہوتی ہے نا اولاد سے اور مال سے، یہ توقعات پوری نہیں ہوتی۔ توقع وہی ہوگی پوری جو آپ نے اللہ سے باندھی ہے، یا وہ اعمال کی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، یہ تو دنیا کا یہ نقشہ ختم ہو گیا، جیسے وہ فصل کٹ گئی یہ فصل بھی کٹ جائے گی۔ پھر اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جب ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو، یعنی سیر کرائیں گے پہاڑوں کو، یعنی اڑا دیں گے پہاڑوں کو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ کھلی پڑی ہوئی ہے، یعنی کوئی آگے کوئی بلاک نہیں کر رہا نظر کو، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی ٹیلا نہیں ہے، بالکل چٹیل میدان ہے کھلا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے تمام انسانوں کو۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو پھر ہم باقی نہیں چھوڑیں گے کسی ایک کو بھی، کوئی چھپا نہیں رہے گا، سب کے سب میدان میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب پیش ہو جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھ کر، اور اللہ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم لے آئے نا تمہیں جیسے ہم نے تمہیں بنایا تھا پہلی مرتبہ، یعنی سب کے سب کو لے آئے، کوئی بھی نہیں چھوڑا، سب یہاں موجود ہو۔ تو پہلی مرتبہ بھی سب موجود تھے، وہ جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا لست بربکم قالوا بلی، جہاں پوچھا تھا میں رب نہیں ہوں تو سب نے کہا رب ہیں۔ تو جیسے اس دن سب جمع تھے، دنیا میں تو کوئی آیا کوئی گیا، سب جمع نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام آج نہیں ہے ہمیں، اور کل ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، لیکن حشر میں سب ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک، اور پہلے بھی سب تھے، لہذا ہم تم کو لے آئے نا سب کے سب کو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ بل زعمتم لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں ہے، تم یہ سمجھتے تھے کہ بس مر کے مٹی میں شامل ہو کے گم ہو جائیں گے، تمہارا یہ خیال تھا، لیکن یہ ہو گیا۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کے وہاں پہ رکھ دیا جائے گا۔ فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو کہ ڈرتے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا، اس سے لرز رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے ہمارے عمل کی کوئی بات نہیں چھوڑی، اگر وہ چھوٹی بات تھی یا وہ کوئی بڑی بات تھی، سب کی سب گن کے رکھی ہوئی ہے، سب ریکارڈ میں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا تھا اپنے سامنے، حاضر پائیں گے اسے، کوئی شے ان سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ پچھلی صورت میں آیا تھا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اپنی کتاب خود پڑھ لو، وہ سب کا اعمال نامہ یا ریکارڈ وہاں پہ ہوگا، اپنا خود دیکھ لو۔ یہ اصل حقیقت، دنیا میں آئے جیسے وہ فصل آئی اور ختم ہو گئی، ایسے ہی تم بھی آئے ختم ہو گئے، پھر وہاں پیش ہو گئے، فصل نے نہیں پیش ہونا لیکن تم نے پیش ہونا ہے، اور تمہاری پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو یہ تو اس کی حقیقت ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے ایک اور جو خاص طور پہ وہ جو شیطان کا عمل دخل ہے اس کا بھی ذکر آ گیا، یعنی دنیا کو مرغوب کون بناتا ہے، اس کو زینت تو ہم نے دی ہے، لیکن اس زینت کو چار چاند لگانا اور اس زینت میں تمہیں بہلانا اور پھسلانا اور اس کو ایک سبز باغ کی صورت دینا، یہ جس کا کام ہے ذرا اس کا بھی سن لو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو، اب یہ پچھلی صورت میں بھی تھا، اس میں بھی ہے واقعہ آدم و ابلیس، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ واحد مقام ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کی صف میں شامل تھا، وہ جن تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی فرشتہ نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ جن کے لیے ممکن تھا، اس نے نافرمانی کی۔ اب یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد جو سوال اٹھایا ہے انسانوں کے سامنے وہ یہ ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا وہ جو تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہارے باپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے، انہیں اپنا بھائی خاص سمجھو گے، ہمدرد سمجھو گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہیں۔
بئس للظالمین بدلا، بہت برا بدلہ ہے جو ظالموں نے ان کو دیا ہے، یعنی جو ظالموں نے دیا ہے، یعنی بے انصافی کی بات ہے۔ شکر گزار ہونا چاہیے تھا تمہیں میرا، اور تم نے شیطان کا راستہ پکڑ لیا۔ ما اشہدتہم خلق، جو دشمن ہوتا ہے نا، ابھی ویسے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اب یہ جو ریل کا حادثہ ہوا ہے، ظاہر ہے اس طرف بھی مسلمان تھے اس طرف بھی مسلمان تھے، ری ایکشن کا شکار ہوں گے، کسی نے ان پہ ظلم کیا ہوگا، بدلے میں وہ ایک ری ایکشن میں آ گئے اور اپنے دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب جس نے بھی پلان بنایا نہایت بودا پلان ہے، پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، مریں گے سارے، لیکن مریں گے تو اس کا کیا جاتا ہے؟ مثلا کوئی انڈین ہے بیٹھا ہوا سارا یہ پلان بنا رہا ہے، تو یہ مر گئے نا، بلوچی مر گئے، تو اس سے انڈین کا کیا نقصان ہے؟ تو وہ تو جھونکے گا، وہ اپنا کوئی فائدہ اٹھائے گا جو وہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے، لیکن یہ کہ جو کام آ گئے وہ تو اپنے جوش تو ان کا اپنی جگہ پہ، شوق اپنی جگہ پہ، مشن اپنی جگہ پہ، لیکن جب دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں گے تو وہ اس طرح مروائے گا۔ اب ہم وہ جو بھی محاورہ ہوتا ہے ہمارا کسی کو اس طرح مرنے کے لیے جو، تو آپ ذہن میں رکھیں، اسے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ یہ کہاں پہ مرائے؟ کوئی اپنا ہو تو درد محسوس کرے گا کہ بھئی یہ اس طرح جانیں چلی گئی ہیں، انہیں تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ شیطان تمہارے دشمن ہیں تو انہیں نوع انسانی سے کیا ہمدردی ہے؟ کون کیسے مرتا ہے، ایک جنگ میں کتنے ہلاک ہوتے ہیں اور ایک جنگ عظیم میں کتنے مرتے ہیں، اس سے شیطانوں کو کیا غرض ہے؟ تو تم نے ان کو دوست بنا رکھا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت کوئی گواہ نہیں کر لیا تھا، مطلب گواہ کرنے کا مطلب مدد نہیں مانگی تھی ان سے، میں نے انہیں یہ نہیں کہا تھا آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے میں اکیلا کیسے کروں گا، تو یہ جنوں اور شیطانوں سے میں نے یہ مدد نہیں مانگی تھی۔ ولا خلق انفسہم، نہ ان کو بنانے کے لیے میں نے کوئی ان سے مدد مانگی تھی۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی گمراہوں کو میں اپنا دست و بازو بناتا ہوں۔ قرآن نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا کہ آپ ان لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بنائیں جو اللہ کی یاد سے بیگانے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو اللہ خود کیوں ایسے لوگوں کو اپنا دست و بازو بنائے گا؟ نہیں بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ، ابھی آگے جا کے ایک مسئلہ آئے گا، وہ اس میں کھلے گی بات، ایک اور لیول ہے وہاں ہر کوئی اللہ کا غلام ہے، کیا شیطان یا کیا کوئی، وہ اس لیول پہ جا کے بات اور ہو جاتی ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان مشرکوں سے بلاؤ جو میرے شریک تم نے ٹھہرا رکھے تھے، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ ان کا کوئی مقام ہے اور مرتبہ ہے اور اللہ نے انہیں بھی کوئی اختیار دے رکھا ہے، بلاؤ انہیں، فدعوہم، تو انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ان کے درمیان ایک بیچ بہت بڑی وادی، یعنی مر کھپنے والی وادی، اتنی بڑی وادی کہ جس میں بندہ پار نہ کر سکے، مر کھپ جائے، وہ حائل کر دی جائے گی۔ وَرَعَى الْمُجْرِمِينَ، یعنی ان کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جو آیا تھا نا سورہ بقرہ میں، ان کے باہمی تعلق منقطع ہو جائے گا، گویا ایک بہت بڑی وادی ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ وَرَعَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ دیکھیں گے آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس کو میں گر پڑنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہاں سے پلٹنے کی، پھر جانے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، یعنی وہی ان کا ٹھکانہ، اسی گھاٹ وہ اتریں گے۔ جو پچھلے رکوع میں آیا تھا نا کہ وہ چورا ہو کے اڑ جاتی ہے، تو گویا یہ ان کو بلڈوز کرنے والی میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے جو بیکار مال ہے۔ وہ جو اچھا جیسے وہاں پہ اناج آپ لے لیتے ہیں بھوس اڑا دیتے ہیں، ایسے ہی ان میں سے جو نیکوکار تھے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ تو باقی رہ گئے نا، وہ انہیں جنت میں اللہ لے گیا، یعنی اناج، جس نوع انسانی کی جو کریم تھی یا جو اناج کہہ لیں چلیں، جو کام کے تھے انہیں لے گیا، یہ گویا بھوس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، یعنی وہ ابھی پانی کی مثال اور نباتات کی مثال دے کے بات سمجھائی، ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، پھر کے بتایا، ایک ایک مضمون کو کئی اسالیب میں بیان کیا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ وَأَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جدال کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا، بات نہ مان کے دینے والا، ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا حجت نکال لینے والا، وہ انسان ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور انسانوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا اور اپنے رب کے سامنے استغفار کرنے سے نہیں روکا،
جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان تاتیہم سنت الاولین، مگر اس بات نے کہ ان کے سامنے ابھی پہلے لوگوں کے واقعات، یعنی اس طرح کے واقعات کا عملی نمونہ نہیں آیا تھا، یعنی اس طرح کا عذاب ان کے سامنے نہیں آیا۔ ظاہر ہے جب عذاب آیا تھا تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، یہ بھی لے آتے، تو وہ ابھی عذاب ان کے سامنے نہیں آیا۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب بالکل سامنے آ کے ان کے کھڑا نہیں ہو گیا، پیش نہیں ہو گیا، وگرنہ یہ جھک پڑتے اللہ کی اس پکار کے آگے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو مجبور کر کے مسلمان بنائیں یا ایمان لانے پر مجبور کریں، یہ ہمارا اس مشن ہی نہیں ہے۔ ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اس لیے بھیجے کہ وہ خوشخبری دینے کے لیے آتے تھے اور خبردار کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب وہ رسول آ کے اپنی بات پیش کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، تو جو غلط کار لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جو کافر لوگ ہوتے تھے وہ مجادلہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اکثر شیء جدلا، تو جدال کرتے تھے، آرگو کرتے تھے، لیکن کرتے تھے باطل طریقے سے، غلط جو ہے نا انداز میں، بات کو ٹویسٹ کرتے تھے، رسولوں کی بات کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ سب اس لیے، یعنی جھوٹے بیانیے بناتے تھے، اور یہ سب اس لیے کرتے تھے لِيُدْخِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اپنے اس جھوٹے بیانیے کے ذریعے سے حق کو دبا دیں، اس کے اوپر شور شرابہ کر کے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے خود غالب آ جائیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو، اور جس کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا گیا تھا، ان کو مذاق بنا دیا، اس کو سیریس لیا ہی نہیں اور اسے اپنے ٹھٹھے میں اڑا دیا۔ کہنے کو یہ ان کی حکمت عملی تھی کہ اتنا شور کرو، جھوٹ اتنا اڑا دو کہ لوگوں کو کان پڑی آواز ہی سنائی نہ دے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انہیں سمجھ ہی نہ، یا کنفیوز ہو کے رہ جائیں۔ لیکن سب سے پہلے اس دغے میں آیا کون؟ فریب میں آیا کون؟ خود۔ وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں سب سے پہلے خود پھنس گئے، سمجھ سے محروم ہو گئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، رسولوں نے آ کے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اسے سمجھایا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ منہ موڑ کے چل دیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی اللہ کی آیات، خواہ جھوٹے بیانیے بنا کے یا جو بھی، اس نے پرواہ ہی نہیں کی ان کی۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکا، وہ اس کا ہاتھ آگے جو روانہ کر چکا برے اعمال، وہ اسے یاد ہی نہیں رہی کہ میرے کرتوت کتنے ہیں اللہ کے ہاں جا چکے ہیں آگے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ان کے دلوں کے اوپر ہم پردہ طاری کر دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے وہ دنیا کے مفادات یا جو بھی وہ جو ان کے گناہ ہیں ان کا وہ پردہ ہوتا ہے، اصل میں ظاہراً وہ ان کا بیانیہ آڑے بن جاتے ہیں جو وہ بناتے ہیں، اصل وجہ یہ ہوتی ہے ہم انہیں توفیق ہی نہیں دیتے کہ وہ ایمان لائیں، اور ان کے جو کان ہوتے ہیں یعنی سماعت ہوتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے، یعنی وہ روح ان کی اس آواز کو سن ہی نہیں سکتی۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اب اگر انہیں تم پکارو گے بھی ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز ہدایت کی طرف کبھی بھی آ ہی نہیں سکتے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اچھا اب یہ دیکھیے اگلی بات کیوں فرمائی کہ تیرا رب بڑی رحمت والا ہے، اس لیے کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جن کے بارے میں طے ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لا سکتے انہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں، تیرا رب بڑی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر فوراً مؤاخذہ کرنا لگے ان کی گناہوں پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، ابھی ان پر عذاب آ جائے، لیکن ابھی کیوں نہیں بھیج رہا؟ بل لہم موعد، ان کے ایک وعدے کا وقت ہے مقرر۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ آئے گا تو اس کے سامنے سے دائیں بائیں سرکنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، بس وہ انہیں دبوچ لے گا، پکڑ لے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ کوئی ہم نئی بات نہیں سنا رہے ہیں، یہ دیکھو نا بستیاں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، یہ جو ساری بستیاں دیکھو، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، لما ظلموا، جب وہ گناہگار ہوئے، جب انہوں نے شرک کیا، جب نافرمانی کی، بغاوت کی، ہم نے ہلاک کر دیے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور جس جگہ پہ وہ ہلاک ہوئے وہی جگہ ان کے وعدے کی جگہ تھی، ان کے اسی جگہ پہ ان کا دم نکلنا تھا۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے 2 رکوع ہیں، اس میں ایک یوں سمجھے، اسے آپ ایک تمثیلی سمجھیں، ایک واقعہ ہے جو سنایا جا رہا ہے کوئی بات سمجھانے کے لیے، اور وہ ایک یوں سمجھے کہ جو ہمارا علم حواس خمسہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، نمبر 1 یہ ایک علم ہے، ایک یہ ہے کہ جو ہمیں شریعت کا علم وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ اب اسی وحی کے ذریعے سے ایک اور علم کا تعارف ہے جو ہمیں کرایا جا رہا ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے جو شریعت سے اس کا لیول، یعنی یوں آپ اسے یوں کہہ لیں، ہماری یہ زمین ہے، اسے انکیوبیٹر سمجھیں، اس کے اندر کے اصول ہو رہے ہیں، اس کے باہر کے اصول ہو رہے ہیں۔
تو ہمیں ذرا تھوڑے کائناتی علم کے بارے میں ایک تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ادھر بھی تو ہمارے کوئی قوانین لاگو ہو رہے ہیں نا، ذرا ان کا بھی ایک مشاہدہ کر لو وہ کیا ہے۔ تو وہ سمجھانے کے لیے ایک پورا یوں سمجھے کہ جیسے ایک پلاٹ وہ کیا جاتا ہے نا، ڈرامہ جو سٹیج کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جو ہوا تھا اس زمانے میں اسی طرح سمجھایا جا سکتا تھا، وہ واقعہ ہمارے سامنے بیان کر کے تو اس پورے بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ سمجھانا ہمیں مقصود ہے۔ اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب سمجھایا تھا تو اس وقت سمجھایا تھا۔ تو سب سے پہلا تو اس کا یعنی وہ جو بھی کوئی معمور بندہ تھا اس علم پر اس سے ملاقات کا جو اہتمام کیسے ہوا اس کا ذکر آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے ساتھی، اپنے نوجوان جو ان کے ساتھ تھا خدمتگار، اس سے کہا۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یوشع ابن نون ایک وہ ساتھی تھے ان کے، تو ان کا ذکر ہے یہ۔ ان سے یہ کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں نہیں ٹلوں گا، نہیں ہٹوں گا، رکوں گا نہیں یہاں تک کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ میں پہنچ جاؤں، دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ جاؤں، یا میں کرنوں چلا جاؤں گا، بغیر رکے چلتا ہی جاؤں گا۔ یہ مصر سے نکلے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو دریائے نیلی ہے وہاں پہ اسے لے کے چلے ہیں، تو اوپر جا کے کہیں سوڈان کے علاقے میں یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک جو ہے نا اسے نیل سفید ہے، ایک نیلا نیل ہے، تو وہاں پہنچ گئے، وہ ہے مجمع البحرین۔ فلما بلغا، جب وہ دونوں وہاں پہ پہنچے، مجمع بینہما، وہ دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، ان کے پاس کوئی مچھلی تھی جو تل کے فرائی کر کے ساتھ لے کے جا رہے تھے، اس کو وہ بھول گئے، دونوں بھول گئے اسے۔ اب یہ بندہ بھولتا کیسا ہے؟ کوئی تو بھلاتا ہے، اب یہ کسی اور، یہ دوسرے لیول کی بات آ گئی، یہ آپ کے بس سے باہر کی بات ہو گئی۔ جب آپ بھولتے ہیں تو سوچ سمجھ کے تو نہیں بھولتے، طے کر کے تو نہیں بھولتے، تو کوئی تو ہے جو بھلا دیتا ہے آپ کو تو آپ بھول گئے، یہ دوسرا لیول آ گیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تقدیر۔ تو وہ بھول گئے دونوں اس مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے زندہ ہو کے سرنگ بناتے ہوئے پانی کے اندر چلی گئی۔ ظاہر ہے کوئی بھی شے جب پانی میں جاتی ہے نا تو ایک تھوڑا سا وہ بھنور سا بنتا ہے، تو وہ گویا جب اندر گئی تو وہ پانی کا بھنور بن گیا، اسے سرنگ کہا یہاں۔ فلما جاوزا، جب وہ اس جگہ سے آگے چلے گئے، قال لفتاہ، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا آتنا غداءنا، ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، ہمارا کھانا لے کے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں ہمارے اس سفر میں بہت تھکاوٹ لائق ہو گئی ہے۔ اب یہ نکتہ سمجھیں، یہ کوئی وائبز ہوتی ہے انسان کے اندر، جب کوئی شے غلط ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایک، جسے ہم چھٹی حس کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیلنگ آتی ہے۔ اب جس جگہ جانا تھا وہاں سے تو غلطی سے آگے نکل گئے، کیونکہ وہ جو مچھلی والا حادثہ ہوا تھا وہ نشانی تھی اس جگہ کی، وہ حادثہ ہوا وہ اسے ریکگنائز نہیں کر سکے، اب وہ وہاں سے آگے چلے گئے، لیکن کوئی اندر جو ہے نا وہ ٹلی بج گئی جسے ہم کہتے ہیں، کہ کوئی اس وجہ سے اب وہ کچھ اعصاب کے اوپر تھکاوٹ طاری ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کچھ ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دروازے سے نہیں جانا، یعنی ان کی بھی چھٹی حص جو ہے نا کوئی کھٹکا ظاہر کر رہی تھی، لیکن اجمالاً وہ ایک کھٹکا ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیلات تو معلوم نہیں ہوتی کہ اصلاً ہوگا کیا، وہ تو جب ہو چکتا ہے تو پتہ لگتا ہے او یہ بات تھی جس کا مجھے ایک دھڑکا لگا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب اس جگہ کو آگے چلے گئے اب انہیں ایک جو ہے نا تھکاوٹ لاحق ہوئی، اور انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا وہ مچھلی لے کے آؤ میں کھاؤں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، قال، اب اس نے کہا ارائیتا، آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرہ، وہ چٹان کے پاس جب ہم رکے تھے فلانی چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے بلایا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، وہ بڑے عجیب طریقے سے پانی کے اندر چلی گئی تھی، مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تو بہت ہی عجیب بات ہے، یہ ہوا۔ اچھا اب یہ بات آپ اور میرے ساتھ ہو تو ہم تو ادھر ہی مطلب ٹھک جائیں گے نا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ تو وہ جو یوشع ابن نون ہے انہیں نہیں ایسا کچھ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے ایسا روز ہی کچھ نہ کچھ غیر معمولی ما فوق البشر ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے معمول کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لہٰذا وہ بھول گئے، اتنی اہم بات کو وہ بھول گئے۔
قال ذالک ما کنا نبغی، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اوے اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی جہاں مچھلی نے یہ کام کرنا تھا، اسی جگہ پہ تو ہمیں جانا تھا۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، اب وہ مڑے، اب یہ ارتداد کا لفظ سمجھیں، یو ٹرن لینا، فرتدا ان دونوں نے یو ٹرن لیا، علی آثارہما اپنے آثار پر یعنی پاؤں کے نشانات پر، قصصا پہچانتے ہوئے واپس چلے، یعنی انہیں پاؤں کے نشانات کو دیکھتے دیکھتے واپس آئے اسی مقام پر۔ جب اس مقام پر پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتینا، اب یہ بندہ اس پہ جو کسی نے کہا فرشتہ تھا، کسی نے کہا انسان تھا، خضر عام طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے، وہ تھے بڑی، یعنی ان تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خفیہ نظام ہے جو آپ اور ہمیں نظر نہیں آتا، نظام چل رہا ہے، اس نظام کے کوئی کارندے ہیں، کوئی ایک خضر ہی تو نہیں ہے، پوری بیوروکریسی ہے اللہ کی جو زمین کے اوپر اللہ کا، زمین کے کیا پوری کائنات پر اللہ کا نظام چلا رہی ہے۔ یہ اس کے کوئی عام افسر ہیں، چلیں کوئی کسی علاقے کے کوئی آپ انہیں کہہ لیں، کوئی بہت یعنی کوئی بھی آپ گورنر کہہ لیجئے، والی کہہ لیجئے، خلیفہ کہہ لیجئے، لیکن یہ جو اللہ کے تکوینی امور ہیں، تکوین کی طرف ہم اس اگلے رکوع کے آخر میں اس پر میں بات کروں گا، ابھی اتنا سمجھ لیجئے جو تکوینی امور ہیں ان کے اوپر یہ تعینات ہیں۔ ایک ظاہر ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس میں کوئی کہیں قارون بیٹھا ہوتا ہے، کہیں فرعون بیٹھا ہوتا ہے، کہیں نمرود بیٹھا ہوتا ہے، کہیں بش اور ٹرمپ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا جو ہے نا اندر جو نظر نہیں آتا، ہمارے آواز نہیں دیکھ پاتے جس کو، وہاں پھر وہ اللہ کی قدرت وہ چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی حکومت چل رہی ہوتی ہے آب و تاب کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ، تو وہ بھی تو کوئی چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ہے اس کا کوئی کارندہ تھا، انہیں آپ بے شک خضر کہہ لیں۔ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اس سے ان کی ملاقات ہوئی، آتیناہ رحمتا من عندنا، اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ یہ علم لدنی ادھر سے جو ہے نا لوگوں نے نکالا ہے کہ وہ یعنی اصل مطلب کیا ہے، وہ علم کہ جس کو سیکھنے کے لیے آپ کو محنت و تردد نہ کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ یک بارگی آپ کو دے دے، یہ علم لدنی اللہ کے پاس سے ملا نا، آپ نے اس کو کسب کرنے کے لیے کوئی زور نہیں لگایا۔ تو اس طرح تو نبوت بھی علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ اصل علم لدنی تو ہے ہی قرآن، آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا، اس سے بڑا علم لدنی اور کون سا ہوگا؟ باقی اب مجھے کوئی جھماکا ہو، کچھ ہے نظر آ جائے، مجھے کیا پتا اللہ نے دکھائی ہے کہ شیطان نے دکھائی ہے، اور آپ کے سامنے میں دعوت کر دوں کہ مجھے نیلا پیلا کوئی نظر آیا ہے، تو آپ کو بھی تو کوئی عقل سے کام لینا چاہیے نا، کہ آپ کو کیا پتا مجھے صحیح نظر آیا کہ غلط نظر آیا ہے؟ تو ہم آپ اور میں ہم اس دنیا اسباب کی سطح پر ہیں، ہم سے پوچھا یہ جائے گا۔ باقی اگر آپ جبریل علیہ السلام آ کے ہمیں کہیں کہ بھائی آج کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مانیں گے آپ؟ ہم نے شریعت کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت اس سے بہت آگے ہے، وہ کوئی شریعت کی پابند نہیں ہے، اس کا ویژن اس سے بہت بلند و بالا ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ یہ شریعت کے علم کے ساتھ اس علم کی بھی ضرورت ہے۔ وہ جو کہا گیا نا دنیا میں جو بھی سب سے پہلے جو شے اٹھے گی وہ علم اٹھے گا، تو ظاہر ہے شریعت کا علم تو نہیں اٹھے گا، وہ تو موجود ہے۔ نمازیں کتنی پڑھنی ہے جی؟ 5 پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ اس طرح پڑھنی ہے، کون سی نماز کے کیا کتنی رکعتیں ہیں جی؟ یہ ہیں، پڑھنی کیسے ہیں، اس کا طریقہ، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا، سب معلوم ہے۔ حلال کیا حرام کیا سب معلوم ہے، قربانی کیسے کرنی ہے معلوم ہے۔ یہ کدھر گم ہوا ہے؟ یہ تو نہیں گم، وہ کون سا علم ہے جو گم ہو گیا؟ وہ یہ علم ہے۔ تو اس کا ایک تعارف ہے جو ہمارے سامنے بھی رکھا گیا۔ اب وہ جو بزرگ تھے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال لہ موسیٰ نے ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی سکھا دیں اس علم میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے، جو رشد اور ہدایت آپ کو دی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، میرے کام جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے، لڑائی ہوگی، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہو، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کی خبر کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، جس کی سمجھ آپ کو حاصل ہی نہیں، اس پر آپ کیسے صبر کر سکو گے؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
کالا انہوں نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی اگر تم میری پیروی کرو گے فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا جب تک کہ اس شے کے بارے میں آپ کو خود نہ بتاؤں. آپ نے پوچھنا نہیں ہے. اسی سے ہم نے اپنے جو ہے نا چندوں کا کہانی کو رستہ کھول لیا کہ بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ نے نہیں پوچھنا ہے, وہ جو مرضی کرتے پھریں, بس آپ نے اللہ کے نام پہ دے دیا نا. اب ان سے پوچھے تو اللہ پوچھے, آپ تو نہیں پوچھ سکتے. تو یہ وہ خامخواہ کے خضر ہے, زبردستی کے خضر. یہ تو چلیں خضر اللہ نے بھیجا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو کہاں جاؤ خضر کے پاس, ہمیں جو ٹکرے ہیں خضر زبردستی کے خضر ٹکرے ہیں. فَانْطَلَقَ اب وہ دونوں کا معاہدہ ہو گیا, دونوں چل پڑے. حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَہ یہاں تک کہ جب دونوں جا کے ایک کشتی میں سوار ہوئے. حتیٰ یہ حتیٰ پتہ نہیں کتنے سال کا ہے, یہ سمجھے نا کہ ابھی معاہدہ کیا ہے, فوری طور پر کوئی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ یاد بھی ہوتی, لیکن وہ مسئلہ یہ ہوا کافی چلے ہوں گے, بہت سارے مراحل سے گزرے, پھر جا کے کہیں کشتی پہ سوار ہوئے. خرقہا خضر صاحب نے کشتی پھاڑ دی, توڑ دی, یا کوئی اس کا تختہ نکال ڈنٹ ڈال دیا, کوئی اس کا نقصان کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کیسے یہ برداشت کریں, یہ نامعقول کام. وہ کہا کالا خرقتہا لتغرق اہلہا تو نے یہ کشتی توڑ دی ان سب کو غرق کرنا چاہتا ہے. لقد جئت شیئا امرا تو نے تو سب نامعقول اور بڑا بھاری کام ہے جو تو نے کیا ہے. کالا انہوں نے کہا الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا کیا میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. قال لا تؤاخذنی انہوں نے کہا نہیں آپ میرا مواخذہ نہ کرنا. بما نسیت تو اس بات پر جو میں بھول گیا, یعنی مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا, وہ معاہدہ بھول گیا. آپ نے ایسا کام کیا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے بول اٹھا, تو مجھے میری نسیان پر گرفت نہ کرو. ولا ترہقنی من امری اسرا اور میرے معاملے میں زیادہ سختی بھی نہ کرو. یعنی وہ ذرا تھوڑا انہوں نے اپنی وہ جو بھی جوش اسرائیل تھا وہ دکھایا بھی کہ بھئی ذرا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں, آپ اتنی زیادہ آپ کیوں باریک بینی اور سختی کرتے ہیں اس معاملے میں. فانطلقا پھر چل پڑے. حتیٰ اذا لقیا غلامن یہاں تک کہ جب وہ ملے دونوں ایک لڑکے سے. فقتلا وہ جو خضر تھے انہوں نے اسے قتل کر دیا لڑکے کو. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس آپ نے ایک جان کو, ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا بغیر کسی کے عوض کے, بغیر دوسری یعنی قصاص کے. لقد جئت شیئا نکرا آپ نے تو نہایت جو ہے منکر کام, نامعقول کام, سخت جو ہے نا ناگوار قسم کی یہ حرکت کی ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تھوڑا سا انہیں غصہ آیا ابھی. پہلے تو انہوں نے کہا تھا قال الم اقل انک میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. اب جو بات کہی میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے.